Today is my first show after completing alhamdulillah my first hajj. तो मैं चाहती थी कि आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और आपको बताऊं। कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, खैरियत पता की, ख़ास तौर पे जब ये पता चल रहा था कि वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है, वहाँ के वेदर की वजह से आप लोग बड़ी खौफनाक किस्म की ख़बरें सुन रहे थे। तो अ लॉट ऑफ़ पीपल रीच्ड आउट। आप सबके प्यार का, आप सबके रीच आउट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हुई, अल्लाह ताला ने इस फ़रीज़े को अदा करने का मौका दिया। इसमें यकीनन मुश्किलात होती हैं क्योंकि ये वाहिद एक ऐसी इबादत है जिसको मुशक्क़त कहा जाता है। अल्लाह ताला के लिए आप मुशक्क़त करते हैं, आप एक स्ट्रेनुअस चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं। कुछ आपको तस्वीर एक्सक्लूसिवली शेयर करना चाहूँगी। जब जा रही थी तो यहाँ से यकीनन आप हालत एहराम में होते हैं। कई इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली, हम अमूमन जो यहाँ से जाते हैं हम हज तमद्दु अदा करते हैं, जिसमें होता ये है कि आप एहराम की हालत में पहुँचते हैं मक्का, पहले एक उम्रा अदा करते हैं और उसके बाद आप पे से एहराम की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप जल्दी गए हैं। फिर 8 ज़िलहज को आप दोबारा एहराम पहनते हैं, एहराम की नियत करते हैं और हज की नियत करते हुए मिना का रुख करते हैं। मिना में आपने 8 ज़िलहज स्पेंड करनी है। वहाँ पे तकरीबन 5 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। 8 ज़िलहज को आप सुबह फ़जर पढ़कर मक्का से निकलते हैं। फिर उसके बाद ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा और अगले दिन यानी 9 ज़िलहज की फ़जर आप मिना में अदा करते हैं। कुछ लोग उससे पहले भी निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मसनून ये समझा जाता है कि आप ये 5 नमाज़ें वहाँ पे अदा करें। उसके बाद आप पहुँचते हैं अरफ़ात और वो होता है यौम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहज का दिन, जिसमें ज़वाल से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक आपने वहाँ पे वक़ूफ़ करना है, यानी वहाँ पे वक्त स्पेंड करना है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए अपने लिए दुआएं करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है। यौम अरफ़ात को साल का बेहतरीन दिन कहा जाता है। जिस तरह लैलतुल क़द्र में इस्लाम का नुज़ूल और कुरान पाक का नुज़ूल शुरू हुआ, इसी तरह यौम अरफ़ा पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे दीन को मुकम्मल किया और तमाम वो जो अहकामात और पैगामात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम तक पहुँचने थे उसको मुकम्मल किया। फिर उसके बाद जी जैसे ही ग़ुरूब आफ्ताब हो जाता है आप मुज़दलिफ़ा का रुख करते हैं। आपने मग़रिब की नमाज़ अदा नहीं की होती। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद आप मग़रिब और इशा की नमाज़ को मिलाकर अदा करते हैं। वहाँ पे आराम करते हैं सुन्नत के मुताबिक। वहाँ से कंकरियाँ जमा करते हैं जमरात और रमी के लिए और फिर सुबह सादिक जो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त है वो आपकी फ़जर और सुबह सादिक के दरमियान है, यानी वहाँ पे फ़जर पढ़ने के बाद आप सुबह सादिक अपनी दुआ करते हैं और उसके बाद आप रमी के लिए रुख करते हैं। अगले 3 रोज़ आप रमी करते हैं। पहले दिन से बड़े शैतान को और 11 और 12 तारीख को तीनों शैतानों को आपने कंकरियाँ मारनी हैं। इसके कुछ मनाज़िर आपके सामने हैं। फिर इसके अलावा यकीनन क्योंकि मैं मदीना हज करने के बाद गई तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ यानी शोहदा है ओहद पे भी हमने हाज़िरी दी। वहाँ पे हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र भी है और उनकी कब्र पे भी हमने हाज़िरी दी। इसके अलावा मदीना की अगर बात की जाए तो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने है जन्नतुल बकी, जहाँ पे कई बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो इस्लाम की हैं वहाँ पे उनकी आखिरी आरामगाह है और उसकी भी हम हाज़िरी देते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे मेरे मेहमान हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हज का फ़रीज़ा इसी साल अदा किया। सबकी क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या चैलेंजेस थे, ये हम उनसे जानेंगे। लेकिन आज का ये एक्सक्लूसिव आपके लिए, आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके भी किसी जानने वाले ने या आपने ख़ुद हज का फ़रीज़ा इस साल अदा किया है तो आपकी क्या रिफ्लेक्शंस है, क्या तब्दीली आपने अपने अंदर महसूस की हज के बाद, वो भी हमसे शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कराची स्टूडियो की अगर मैं बात करती हूँ, हमारे साथ ईमान लिखानी मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ ही यानी मेरे ग्रुप के साथ ही हज का फ़रीज़ा अदा किया। वेलकम टू द शो ईमान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और आपके साथ मौजूद हैं सारा मशहूद हु ऑल्सो वेंट विद हर हस्बैंड, बच्चों को छोड़ के गई थी। ये एक्सपीरियंस एक मदर के लिए कैसा होता है और वहाँ पे क्या तासुरात थे, क्या चैलेंजेस थे, ये हम जानेंगे। इसके अलावा जी ऑनलाइन मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुमैरा अफ़ान मुझे ज्वाइन कर रही हैं, हु वी नो एज़ अ ब्रिलियंट थेरेपिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन साथ साथ अब वो क़याम कर रही हैं क्योंकि सऊदीया मूव हो चुकी हैं तो वहाँ पे एज़ लोकल्स उन्होंने हज अदा किया और ये एक्सपीरियंस उनका कैसा था ये हम जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जब मैं तैयारी कर रही थी अपने हज के लिए और मुख्तलिफ मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, मुझे क्या लेके जाना है, क्या पैकिंग करनी है, मिना में क्या एक्सपेक्ट करूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो आई केम अक्रॉस
across this one YouTuber जिन्होंने साल 2022 में हज का फरीज़ा अदा किया, और मैं पर्सनली मैंने इनकी YouTube वीडियो से बहुत कुछ सीखा और मुझे पता चला कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है. जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि इन्होंने इस साल भी हज अदा किया है, और मुझे बड़े इस बात की बड़ी खलिश रह गई कि काश मेरी और इनकी मुलाकात मक्का में भी हुई होती, बिकॉज आई पर्सनली आई लव द वे दैट इन्होंने बड़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लोगों को बताया. इनसे भी हम मज़ीद जानेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में इनका ये दूसरा हज था. हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाखरा खानम. थैंक यू सो मच फ़ाखरा फॉर बीइंग हियर विद अस. अगर फ़ाखरा मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करना चाहूँगी. मेरे ख्याल में 1-8 मिनट लगेगा फ़ाखरा से कनेक्ट करने के लिए. उनकी बहुत सारी रील्स बड़ी इन्फॉर्मेटिव हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आपके जो सवालात होते हैं खाने पीने से लेके, पैकेजेस से लेके, डिस्टेंसेस को लेकर, फिर साथ साथ ये पूछना कि टॉयलेट्स और बाथरूम्स की क्या सिचुएशन थी, तो फ़ाखरा बड़ा डिटेल में बताती हैं. तो इन दोनों से हम बात करेंगे. बट लेट्स गो टू माई गेस्ट इन द स्टूडियो राइट नाउ. सारा जी, पहला हज था अल्हम्दुलिल्लाह. जी बिल्कुल. कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने हज कर लिया है. और when somebody asks me कि कैसा रहा हज और एक्सपीरियंस कैसा था, you know, you go into that zone where you were there and you keep thinking कि यार मतलब हमने हज कर लिया है. I mean that was an emotional, a very spiritual journey and I was very excited. और शुरू में हज करने से मतलब जो पहला दिन था, हम अजीज़िया जब पहुंच गए थे तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी सारी बातें और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है सिद्रा, you get confused. But when it started and when I was going through the experience, और जितने सारे लोग मेरे साथ जमा थे और हम जिस तरह से इबादत कर रहे थे, हम रो रो के इबादत कर रहे थे, वो इट कांट बी एक्सप्लेन्ड. सारा मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी मौजज़े से कम नहीं है कि आप इतने कम जो ना आराम के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं. यानी अगर आप वैसे ही आमदनों में देखें, आपकी नींद पूरी ना हो तो आपको कितना चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, और आप नींद भी नहीं हो रही है, आप एक क्राउडेड जगह पे हैं, पर्सनल स्पेस भी आपकी कोई नहीं है, कम्युनिटी में आपने वॉशरूम्स का इस्तेमाल करना है, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, और उसके अलावा फिर फिज़िकल स्ट्रेंथ भी है ना कि आपने चलना है, मीलों चलना है. बस अल्लाह ताला ही करवा रहा है, अल्लाह कर देता है सब. इतनी मुझे यकीन नहीं आता. आप नींद की जो बात कर रहे हो, आई थिंक आई प्रॉब्ली स्लेप्ट फॉर 45 मिनट्स, बिकॉज मैं हर जगह पे नहीं सो सकती, मेरा है. और देन जब when I was able to go through the entire day, मैं सरप्राइज थी. मैंने क्या क्या किया है. एक और चीज़ जिस पे मुझे यकीन हो चुका है, दैट इज़ द पावर ऑफ खजूर, जिसको कहते हैं ना कि पावर फूड. कई दफ़ा आपका वाकई ना खाने को दिल चाह रहा होता है, ना आपके पास वक्त होता है, और आपको लग रहा है कि भाई अभी ये यू नो फॉर एग्जांपल आपने रमी करने जाना ही जाना है तो अभी कर लेते हैं, और सब लोग जा रहे हैं तो अभी कर लेते हैं. तो उस वक्त 2-3 खजूरें इट एक्चुअली केप्ट अस गोइंग. ईमान, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? बहुत सिमिलर. आई फील लाइक इससे अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी चीज़ में नहीं किया. एक अलग ही ऐसा लगता है कि एक अलग ही अल्लाह ने हमें स्ट्रेंथ दी थी, क्योंकि वो 5 दिन ऐसा लग रहा था कि आप 15 दिन गुजार रहे हो, बिकॉज वो डे एंड नाइट आप अलग अलग पूरे जागे हुए थे, राइट. और वो एक आधे घंटे की जो पावर नैप आप लेते थे, उसमें जितना सुकून था वो पूरी रातों की नींद में नहीं आया आज तक. अच्छा, ईमान का मैं आपको बताऊं कि शी वाज देयर विद हर मदर एंड हर सिस्टर. तो अगर इनकी तस्वीरें मौजूद हैं तो ये आपको दिखा सकते हैं. मुझे बड़ा क्यूट लगा कि जब माशाल्लाह ये लोग मिना पहुँचे हैं तो तीनों ने एक जैसे वाइट अबायास पहने हुए थे. दिस वाज रियली स्वीट. और जब यौम अरफात का दिन यानी ख़त्म होता है, जब यकीनन आप अगर बेसिक फरीज़े की अगर बात करें ना, क्योंकि कहा जाता है अरफात के मकाम पे अगर आप हालत एहराम में पहुंच गए तो आप हाजी हैं. तो जैसे ही मगरिब हो गई तो एक बड़ा ख़ूबसूरत सा मंज़र आप देखते हैं कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए होते हैं, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन के साथ आए हुए होते हैं, तो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, गले लगा रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत उनको दी. तो मैंने वो सारी चीज़ें मैंने नोटिस की थी. तो ये कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं हम सब की जर्नीज़ के अंदर से, एंड ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शंस चलती रहेंगी. जी, फ़ाखरा ने हमें ज्वाइन कर लिया है. फ़ाखरा एक यूट्यूबर भी हैं, और जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि अपने हज की तैयारी में मैंने फ़ाखरा की यूट्यूब वीडियो से बहुत कुछ सीखा. अस्सलाम वालेकुम फ़ाखरा, क्या हाल चाल है आपके? हज मुबारक आपको. वालेकुम सलाम. सिद्रा, आप कैसी हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं.
بالکل فاخرہ، میں سب کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ کا جو 2022 کی ویڈیوز تھیں اس سے میں نے پرسنلی بہت کچھ سیکھا. آپ کی کچھ ویڈیوز ابھی بھی ہم آن ایئر کر رہے ہیں, ریلز آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, بہت سارے پوائنٹس کو آپ نے لوگوں کے لیے بڑا اچھے سے ان کو ایکسپلین کرتی ہیں. مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں, کیونکہ سال 2024 کو ایک بڑا مشکل حج قرار دیا جا رہا ہے, کئی اموات بھی اس میں ہوئی ہیں, تو آپ کا پچھلا ایکسپیرینس اور اس ایکسپیرینس میں آپ نے فاخرہ کیا فرق تھا؟ بہت زیادہ سدرا فرق تھا. لاسٹ ایئر کم حاجی تھے, اس سال جو ہے لوگ بہت زیادہ تھے حاجی, مطلب میں کہتی ہوں ڈبل سے بھی زیادہ تھے. لاسٹ ایئر جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اتنے اچھے انتظام نہیں تھے. اس دفعہ انہوں نے انتظام, ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ زیادہ حاجی انہوں نے بلائے ہوئے ہیں, تو انتظام تو انہوں نے اچھا کیا ہوا تھا, لیکن کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اور جس طرح کا ویدر ہے اس میں ذرا مسئلہ ہو گیا تھا زیادہ. مطلب چھوٹی سی ایک مثال دوں گی کہ لاسٹ ٹائم جب ہماری فلائٹ وہاں پہ لینڈ کی تھی, فلائٹس دونوں ہماری ڈیلے ہوئی, مطلب وہاں جانے کی اور واپسی کی. سیکنڈ نمبر کے اوپر پتہ ہے جب ہم حاجی جاتے ہیں تو وہاں پہ کیمپ میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا ہوتا ہے, پھر بس سے ہم جاتے ہیں آگے اپنے عزیزیہ, یا اگر آپ نے مکہ جانا ہے تب. وہاں پہ لاسٹ ٹائم ہمیں 8 آورز اس کیمپ میں لگے اور 8 آورز ہی ہمیں بس میں لگے تھے. لیکن الحمدللہ میں سب بہت خوش تھی کہ 2 آورز ہمیں کیمپ میں لگے اور 2 آورز کے بعد ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے. بٹ الحمدللہ جب بس حج کا جب سٹارٹ ہوا تو رش بہت زیادہ تھا. میں نے فرسٹ ڈے ہی جب ہم نے عمرہ کیا تو مجھے پتہ چل گیا, کیونکہ بہت دھکے اور وہ والا حساب تھا, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا. ڈفرنس بہت زیادہ ہے لاسٹ ایئر سے. اور یعنی ایک تو آپ نے کہا کہ رش واقعی بہت زیادہ تھا, لیکن کئی چیزوں کو انہوں نے بہتر کیا, جیسے کہ جو امیگریشن تھی حاجیز کے لیے, آپ نے کہا کہ پہلے آپ کو 8 گھنٹے امیگریشن میں لگے تھے, پھر 8 گھنٹے صرف مکہ پہنچنے میں لگے تھے, لیکن اس دفعہ یہ کافی ایکسپیڈائٹڈ تھا کہ جلدی یہ کام ہو گیا تھا آپ کے لیے. جلدی کر رہے تھے, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو وہ 5 دن جس کو کہا جاتا ہے جب آپ مناسک حج ادا کرتے ہیں, منا سے لے کے یعنی عرفات اور مزدلفہ, اس میں ہمارے حاجیوں کا, ہمارے پینل کا کیا ایکسپیرینس رہا, میری پرسنل اس میں کیا ریفلیکشنز رہیں, وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. اچھا جی, ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ہمارے حج 2024 کی یادیں, جو کہ یقیناً انمٹ نقوش چھوڑ دیتی ہیں آپ کے ذہن میں. یعنی اگر آپ میں سے بھی کئی دیکھنے والوں نے یقیناً حج کا فریضہ ادا کیا ہوگا تو آپ کی بھی کئی میموریز فریش ہو گئی ہوں گی. میں بہت سارے اس کے اندر چیلنجز تھے, یقیناً ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہاؤ مچ ٹو شیئر. یقیناً جب آپ اس زون میں ہوتے ہیں, آپ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ آپ کے شب و روز کا پتہ نہیں ہوتا, یعنی اتنی زیادہ آپ نے مسافتیں طے کرنی ہیں, اگلے مناسک کے لیے جانا ہے, تو کئی چیزوں میں میں نے سوچا تھا کہ میں بہت لوگوں کو آگاہ کرتی رہوں گی کہ میرے کیا کیا مختلف میرے ساتھ ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں, but it was just not possible. That is why it's a huge shout out, a new found respect for people جو throughout vlogging بھی کر رہے تھے, جنہوں نے ان مومنٹس کو کیپچر بھی کیا. میں نے کچھ تصاویر لی تھی, وہ تصاویر آپ کو دکھائیں. ہمارے ساتھ فاخرہ موجود ہیں, سارہ موجود ہیں, ایمان موجود ہیں, جو الحمدللہ تینوں نے ہی اس سال حج کا فریضہ ادا کیا ہے. فاخرہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. فاخرہ, ایک تو کچھ ڈفرینسز آپ نے بتائے سال 2022 اور 2024 کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ پوری جرنی آپ نے بی کیٹیگری جو حج ادا کیا اس کے حوالے سے بتایا, کہ لوگوں نے کہا کہ جو سہولتیں جس طرح کی تھیں منا میں, عرفات میں, ایک میجر جو کمپلین لوگوں کی آتی ہے وہ واش روم سچویشن کو لے کر ہوتی ہے کہ وہ بہت دور تھے. کیا اس میں کوئی تفریق تھی؟ اگر آپ بہتر کیٹیگری, فار ایگزامپل جو اے کیٹیگری یا وی آئی پی کیٹیگری سمجھی جاتی ہے, کیا ان کے لیے واش روم کی اور دوسری سہولتیں, کھانا پینا مختلف ہوتا ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا سدرا, میں بی کیٹیگری کو لے کے مینا اور عرفات کا اونلی آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے تو پتہ ہے ہم نے فرسٹ ڈے مینا میں گزارنا ہوتا ہے. ہمارا جو اس دفعہ روم تھا نا اس حج کے اوپر, وہ کہہ سکتے ہیں بس قسمت اس طرح کہ ہمارے روم کے ساتھ جو ٹینٹ تھا ہمارا, اس کے ساتھ ٹینٹ تھا اے کیٹیگری کا. ان کے واش رومز بھی مطلب اتنے نیئر تھے, بلکہ ہمارے واش رومز ہمارے ٹینٹ سے دور تھے, ان کے نزدیک تھے. تو وہ کیونکہ میں گئی بھی اور میں نے دیکھے بھی, تو میں ڈفرنس بھی آپ کو بتاؤں گی. اچھا, میں کہتی ہوں جتنا ہم بی کیٹیگری کا پے کر رہے ہیں نا اس ٹائم, اس حساب سے واش رومز کی فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے. صحیح. ایک تو ہے بھی نہیں,
سیکنڈ نمبر کے اوپر جب اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے بس جلدی گرمی ہے بس جاؤ, اور مطلب صفائی کچھ وہاں پہ ایک دن میں ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ یوز کے بعد بھی مطلب پراپر جو ہے اسے صاف نہیں رکھا جاتا ہے, ورنہ جو یوز کر رہا ہے اگر وہی ساتھ ساتھ کرتا رہے تو یہ مسئلہ نہ ہو. ایک کیٹیگری کا بہت بیسٹ والا اسپلٹ اے سیز تھے, میررز کے ساتھ تھے, ساتھ ایک اٹینڈنٹ جو مطلب صفائی کے لیے تھی, وہ ساتھ ساتھ صفائی کر رہی تھی, جاتے تھے اندر ایک مطلب اچھی خوشبو بھی آنی, مطلب طبیعت اچھی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب آپ اتنے سفر میں ہو اور اتنا آپ نے عبادت بھی کرنی ہو تو اچھا لگتا ہے. لیکن جو ہماری بی کیٹیگری ہے اس میں اوپن واش روم, مطلب اوپر سے اوپن یہ ہوتے تھے, اور مطلب کنجسٹڈ سے سیٹس جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, میں نے ایون کہ میں نے ایڈٹ بھی کر لیا, وہ میں نے اپلوڈ کرنے کی یقین. اچھا, کیونکہ ہم مینا کا ایکسپیرینس ڈسکس کر رہے ہیں. فاخرہ مجھے بتائیں کہ اس دفعہ سب لوگوں نے کہا کہ جو مینا کے ٹینٹس تھے ان کو سکویز کر دیا گیا تھا, یعنی ان کی جو جگہ تھی جیسے عام طور پہ ایک حاجی کے لیے 1.4 میٹرز اگر ہوتی ہے تو وہ تقریباً آپ 1 میٹر کے حصے پہ آپ کو سکیڑ دیا گیا تھا. اور آپ کے مینا کے ٹینٹ میں کتنے لوگ تھے اور آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا وہاں پہ؟ سیم ایسے ہی تھا لاسٹ ایئر. اب ہمارے مینا کا خیمہ جو تھا وہ بڑا تھا, مطلب یہ تھا کہ چلیے آپ کو میٹرس تو وہی ملتا ہے جو صوفہ کم بیڈ ہوتا ہے, آپ نے سونا اس پہ ہے, لیکن آپ کے پاس جگہ زیادہ ہو تو آپ باہر فالتو بھی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ لا کے رکھ سکتے ہو, آپ اپنا وہ نکال کے کھلے سو سکتے ہو. لیکن اس دفعہ سیم ایسے تھا. میں کہتی ہوں ہمارے ٹینٹ میں 25 لیڈیز کی جگہ تھی, لیکن میں اندازے سے بتا سکتی ہوں کہ 40+ لیڈیز وہاں پہ مطلب انہوں نے کی تھی. اور بہت مطلب اس سے مسئلہ پتہ ہے سدرا کیا ہوتا ہے کہ دیکھو لوگوں نے بہت, میں کہتی ہوں لوگوں نے لگاتار اپنی اتنے سالوں کی ایک تو پیسے جمع کر کے حج پہ گئے ہوتے ہیں, دوسرا ان کا فرسٹ جو ہوتا ہے حج ان کا فرض ہوتا ہے. مطلب اپنے فرض ادا جب حج کرنا ہوتا ہے نا تو آپ پتہ نہیں کتنی دعائیں کتنی باتیں آپ سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کرنی ہے. لیکن دیکھو جب آپ کو جائے نماز ڈالنے کی جگہ نہیں مل رہی, ہمارا ابھی صرف مین مسئلہ تھا کہ ایون کہ جائے نماز بچھانے کی جگہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارا ایکسپیرینس بھی بالکل سملر تھا. میرے ٹینٹ میں تقریباً 20 خواتین تھیں اور ہم آمنے سامنے جیسے 2 روز تھے نا, تو سامنے والی رو کا جب وہ فولڈنگ بیڈ کھل جاتا تھا اور ہمارا بھی بیڈ کھل جاتا تھا تو اس کے بعد کوئی جا نماز کی جگہ نہیں تھی. اور وہ خواتین جو بیچاری اگر ٹرالی بیگ لے کے آئی ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتا تھا بیگ اپنے سر پہ رکھیں, تکیہ اپنے سر پہ رکھیں یا کیا کریں. تو وہ بہت کنجسٹڈ ایک ماحول تھا. آئیے میرے ساتھ کیونکہ ایمان بھی موجود ہیں, سارا بھی ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. سارا, what was your experience in Mina? Mina was similar? Mina was a great experience, alhamdulillah. Our area was kind of cordoned off, تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ کو اتنا زیادہ ایشو نہیں فیس ہوا. لیکن ہاں آپ جتنے بھی اچھے حالات میں ہو جائیں کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے. So first day we had like all 3 days we had like 40 beds کی capacity تھی, ایئر کنڈیشنر وغیرہ everything was working fine. in fact ہمیں سردی لگ رہی تھی, اتنا زیادہ ٹھنڈا. اچھا, ہمیں بھی سردی تھوڑی بعد میں لگی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ ایمان کین آلسو ٹیل اس کہ ہم جب پہنچے کیونکہ ہم ایک ہی گروپ میں تھے تو پہلے 1-1.5 بلکہ 2 گھنٹے تک لائٹ چلی گئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف سال کے 5 دن ہوتے ہیں جب یہ وادی آباد ہوتی ہے, تو دے آر پرابلمز دیٹ یو فیس. تو پہلے 2 گھنٹے ہمارے ٹینٹس میں لائٹ نہیں تھی, اور یہ میں جتنے آپ کو دکھا رہی ہوں نا, یہ پنکھے سب نکل آئے تھے, ہاتھ سے کوئی جل رہا ہے, کوئی اپنے منہ کو کر رہا ہے. تو اور اس دن تھا بھی جمعے کا روز, تو ہم نے جمعے کی نماز ادا کی تھی, اور لٹرلی جب لائٹ گئی ہے تو اس وقت جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا کیونکہ جو آپ کے ساتھ معلم یا مفتی گئے ہوتے ہیں وہ اس وقت بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے دوران لائٹ چلی گئی تھی اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہوگا. لیکن پھر تھینک گاڈ تھوڑی دیر کے بعد جب لائٹ آئی تو واقعی ہمارے رومز بھی اتنے چل ہو گئے تھے کہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی تھی. چلیں الحمدللہ. اچھا, واش روم کا سینیریو واز آلسو ویری گڈ, کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہو رہا تھا کہ باقی ٹینٹس کے باقی مکتب کے لوگ ہماری طرف کبھی کبھار آ جاتے تھے, اور پھر وہ جو کوآرڈینیٹرز ہوتی تھیں واش روم کی, جو ہیڈ کری ہوتی تھی پورا کلیننگ وغیرہ کری ہوتی, تو اس میں جو ہے وہ ان کو پرابلمس فیس ہوتی تھی. کھانا پینا اینڈ ایوری تھنگ ایلس واز 24/7 اویلیبل. دس از مکتب اے دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, جن کا انہوں نے بھی ہمیں بتایا. تو دیٹس ہاؤ اٹ وینٹ. اور جو مسئلے میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھے کہ سیکنڈ ڈے جب مینا میں آپ واپس سے آتے ہیں تو ہوا یہ کہ جب ہم سب آئے تو وہ آلریڈی کچھ لوگ ہمارے سے پہلے آئے ہوئے تھے, تو وہ صوفہ کم بیڈس پہ لیٹ گئے, سو گئے اور سب. اب فجر سے تھوڑا دیر پہلے آ رہے ہو, آپ اندر انٹر ہوتے ہو تو آپ کہتے ہیں یہ تو میرے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے, آئی ایم ناٹ گونا لائی ڈاؤن ہیئر, ان کے تو جرمز لگ جائیں گے مجھے.
at this moment, in this place, at this hour, I just can't think of germs. اچھا ویسے تھوڑی سی پولیسنگ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ایمان, تم نے دیکھا عرفات میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ جہاں ہم گئے کھانا لے رہے تھے تو اچانک سے ایک آنٹی آئیں اور انہوں نے پوچھا آپ کون سے گروپ سے ہیں, آپ کس آپریٹر کے ساتھ ہیں. تو ہم نے بتایا کہ ہم کس کے ساتھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کھانا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, آپ جائیں یہاں سے. تو ایمان what was your experience like? But you said some other tents, guys. No, so it was basically کہ کافی لوگ کا کھانا واز ایک جگہ, اینڈ دین واٹ ہیپنڈ واز لائک وہ کچھ لوگ کو لگ رہا تھا کہ نہیں یہ صرف ہمارے گروپ کا کھانا ہے. سو دے اسٹارٹڈ کوسچننگ پیپل کہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہو. وہ تو لکیلی ہمارے کوآرڈینیٹرز وہیں پہ تھے, سو انسٹنٹلی وہ آ کے انہوں نے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی روکے یا کچھ بھی بولے دے ور سے یہ نہیں آپ کا کھانا ادھر ہی ہے, آپ پلیز آرام سے کھاؤ. میرے ساتھ تو کافی فنی سین ہوا نا کیونکہ میں نے اس وقت کھانا لیا ہی تھا, میں نے ایک پلیٹ لی تھی اور میری پلیٹ کے اندر ایک سیب رکھا ہوا تھا. جتنی دیر میں آنٹی نے مجھے ڈانٹا, کہتی بیٹا آپ کہاں سے آئی ہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت میں نے ان کو کیا کہنا ہے, لیکن میں نے ادھر ادھر دیکھا. بالکل ایمان صحیح کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو گروپ کے کوآرڈینیٹرس تھے وہ وہاں پہنچ گئے. اچھا یہ انتظامات سے ریلیٹڈ تو باتیں ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی نے پھر بتایا, اور بڑے اچھے لوگ آپ کو اس طرح کے ملتے ہیں جنہوں نے کئی حج اگر ادا کیے ہیں, تو وہ اس کے آپ کو اسپریچول اینگل بھی بتائیں گے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ تمام چیزیں سمبولک ہیں. یعنی جب آپ منا پہنچتے ہیں اور آپ نے 5 نمازیں وہاں پہ ادا کرنی ہیں, یہ آپ کی دنیاوی زندگی کو ایک طرح سے سمبلائز کرتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ احکامات دیے ہیں, یہاں پہ آپ کو ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کر رہنا ہے. لیکن اس سے پہلے تو اگر آپ ہوٹل میں رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنا کمرہ ہے, اپنے 2-3 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اگر فیملی ممبرز ہیں آپ شیئر کر رہے ہیں. لیکن جب آپ منا میں آتے ہیں تو منا کے بالکل مثال آپ کی سوسائٹی, آپ کی دنیا کی جیسی دی جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے چند لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. جب آپ عرفات پہنچتے ہیں تو آپ کا گروپ اور وسیع کر دیا جاتا ہے, یعنی آپ کو عالم انسانیت کے ساتھ اور آپ کا جو رول ہے آن ارتھ ایز اشرف المخلوقات اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں, آپ اپنے جو پچھلے گناہ یا خرابیاں یا عیب آپ کے اندر ہوتے ہیں اس کو آپ دور کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, اس کے لیے تہیہ کرتے ہیں, ریزولو کرتے ہیں. اور پھر جس طرح یہ زندگی ختم ہوتی ہے بالکل اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہ ایسے جیسے آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی ہے. اور آپ واقعی اگر مزدلفہ کے بارے میں کسی سے بھی پوچھیں تو وہ زمین, آپ حالانکہ رات کے وقت پہنچتے ہیں وہاں پہ غروب آفتاب کے بھی کئی گھنٹوں بعد, لیکن وہ زمین تپ رہی ہوتی ہے. آپ کو وہاں پہ لیٹ کا بالکل ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ شب آپ کی قبر میں گزر رہی ہے. اینڈ دا نیکسٹ مارننگ وین یو ویک اپ, دیٹ از سپوز ٹو بی دا ری اویکننگ, یعنی حج کے بعد جو آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, دیٹ از وائی وہ کہتے ہیں کہ جو ایک حاجی کے لیے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اچھا جی, اس سے ریلیٹڈ کچھ اور جو آپ کی پرسنل ریفلیکشنز ہیں, اس نے ہمیں بحیثیت ایک انسان کے کس طرح تبدیل کیا ہے, کن ایکسپیرینسز کی وجہ سے ایک انمٹ کہنا چاہیے کہ ایک امپیکٹ ہمارے ذہن پہ پڑا ہے. اس وقت ہم بہت سارے لوگوں کی دعوتیں وصول کر رہے ہیں اور اپنی خوش بختی پہ واقعی یقین نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حج کا فریضہ ادا کرایا, بلکہ کسی نے مجھے کل بتایا کہ آپ جب حج کر آتے ہیں تو 40 روز تک آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ لوگ آپ کو اپنی استغفار کے لیے, اپنے حق میں دعا کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کیونکہ آپ اپنی بخشش, اپنی دعائیں منوا کر آئے ہیں تو یو آر ان اے پوزیشن وے یو ہیو اے ڈائریکٹ لائن ود اللہ میاں, یعنی یہ اس کا مفہوم ہے. اور یقیناً آپ کو ویسے بھی دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ایک بلاوا ہوتا ہے ہمارے ایمان کے مطابق. اور مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اگر آپ سعودیہ میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ جب لینڈ کرتے ہیں, چاہے وہ جدہ ہو, مدینہ ہو, جگہ جگہ آپ کو اسی طرح مخاطب کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے مہمان کے طور پہ آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو واقعی اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ ضرور یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے ان کے لیے اسباب بنائیں. اچھا, خاص طور پہ میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی who have a very nice warm welcome arranged here for me. یہ فلاورز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دکھائیں جی, یہ کھجوریں میں لے کے آئی تھی اپنی ٹیم کے لیے, مختلف ہیں اور مجھے کھجوروں کے نام کبھی یاد نہیں ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ I made sure کہ مجھے یاد بھی ہو جائیں کہ جی خدری بھی ہوتی ہے اور سکھری بھی ہوتی ہے اور مبروم بھی ہوتی ہے اور اجوا بھی ہوتی ہے, تو میں اچھی خاصی اب میں اس میں ڈسٹنگوش بھی کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ جی ڈیزرٹ
ڈیزرٹس کیک شاپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ویلکم کے لیے یہ ایک زبردست سا حج کیک بھی کسٹمائز ہمارے لیے بھیجا ہے. بڑا پیارا سا کیک ہے جس کے اوپر ایک تسبیح بھی ہے اور کھجورے بھی ہیں اور ایک جانماز بنی ہوئی ہے. اوپر سے ذرا دکھائیں نا, اتنا پیارا سا کیک ہے یہ, اس کا ٹاپ شاٹ ذرا دکھائیں, یہ دیکھیں جی, اور اوپر سے یہ کھجورے بھی دکھا دیں, ہماری ساری اقسام کی جو ہم نے پوری ایک یہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ لگائی ہوئی ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے ہوں گے جو حج فیور باکسز تبرکات بنا رہے ہوں گے, اس کے لیے بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں. میں نے پرسنلی پرنٹ سی فلوریل اور گفٹو بائی سمانا کا آئی انگیج ود دیم, اور جن لوگوں کو ملے ہیں میرے فیور باکسز وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو پسند آئے یا نہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ فاخرہ موجود ہیں, ایمان اور سارہ. فاخرہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے لیے اسباب بناتا ہے اور آپ حج کے لیے جاتی ہیں تو اگلی دفعہ کیا مختلف کریں گی, یعنی کیا اس دفعہ کی سیکھ, اس دفعہ کی لرننگ کیا رہی ہے فاخرہ جس کا دھیان رکھیں گی اگلی دفعہ؟ سدرا, انسان نا کچھ سیکھ کے بہتری کی طرف ہی جاتا ہے. بالکل. اچھا, ایک میں چھوٹا سا ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گی کہ ابھی لاسٹ ایئر بھی ہم نے بی کیٹیگری میں ہی حج کیا تھا. ماشاءاللہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. صحیح. نہ واش رومز کتنے مسئلے ہوئے, نہ ہمیں کوئی اور مسئلے ہوئے. تو ابھی اس سال بھی ہم بی کیٹیگری میں گئے. اچھا, جب میں نے بتایا جس طرح سٹارٹ میں کہ ہمارا روم جو تھا وہ اے کیٹیگری 7 تھا, وہاں پہ کولنگ مطلب دن کے ٹائم ہمارا تو پتہ نہیں اے سی وہ زیادہ لوگ تھے, جواب دے گیا تو گرمی بن گئی. تو وہاں پہ بڑی ٹھنڈ تھی. اچھا, ماشاءاللہ میں 7 والے روم میں ایسے ہی ہم نے اٹھایا اندر میرے فالوورز, تو ہم نا روم میں تھوڑی دیر چلے گئے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے جناب ذہن میں بنایا کہ نیکسٹ ٹائم نا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے جب بھی بلاوا آیا تو میں ایک کیٹیگری سے جاؤں گی, کیونکہ یہ والے مسئلے نہیں ہوں گے. اچھا, مجھے بتائیں کہ یہ عام طور پہ جو تاثر ہے کہ حج بڑا مہنگا ہے, آپ نے بھی جیسے اشارہ کیا کہ بی کیٹیگری بھی کوئی یعنی کم اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اچھے خاصے آپ کی اس میں بھی رقم اور اس میں وسائل لگتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فیسلٹیز جو انتظامات تھے وہ اس پیکیج کے مطابق تھے, یعنی جتنی آپ نے اس میں وسائل انویسٹ کیے اس کے مطابق تھے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہتر انتظامات کر سکتے تھے؟ سدرا, میری دیکھیں ہر انسان کی سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ ہر انسان یہ جو پیسے جمع کر کے جاتا ہے نا, چاہے وہ 20 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, وہ 40 لاکھ ہے, آپ یقین کریں وہ صرف وہاں پہ خانہ کعبہ یا اللہ کے گھر کے پاس رہنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, یا مدینہ میں روضہ رسول کے پاس جانے کے لیے, وہ اس چیزوں کے لیے پیسے جمع کرتا ہے. آپ یقین کریں کسی کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے ہوٹل میں رہنا ہے, ہم نے مینا میں ہمیں کیا ہونا چاہیے, یا یہ وہ. بالکل. مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ آپ چاہے 20 لاکھ دے کے گئے ہو, آپ 40 لاکھ دے کے گئے ہو, رش اتنا زیادہ ہے کہ آپ سکون سے مقام ملتزم پہ نہیں جا سکتے, آپ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے, آپ سکون سے مطاف میں آپ طواف نہیں کر سکتے. یہ والی جو چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک حج کے لیے پیسے جمع کیے ہو, چاہے وہ 20 لاکھ دے, 10 لاکھ دے, وہ یہ کام جب نہیں کر کے آتے ان کے لیے یہ حج بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. پھر ہم تو دیکھیں اب جس طرح میں یہ سوچوں کہ نہیں اب میں عمرے پہ دوبارہ چلی جاؤں گی, میں عمرے پہ ظاہر رش تھوڑا کم ہوتا ہے, میں مقام ملتزم پہ سکون سے لگ جاؤں گی, تو اپنی ساری دعائیں مانگ لوں گی. مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوا کیونکہ بہت زیادہ ہمارے گروپ میں حاجی تھے جو پہلی دفعہ اپنا حج کر رہے تھے, مشکل سے انہوں نے بھی کیا, بزرگ تھے لیکن وہ بیچارے نہیں جا سکے. یہ تھوڑا سا ہے. نہیں, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فاخرہ, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تھوڑی سی کیپٹلزم کم ہونی چاہیے. ہم کراچی میں بھی, پاکستان میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ رمضان آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. وہاں پہ الحمدللہ آپ کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ملے گا, لیکن مجھے یہ سن کر جان کر بڑی تکلیف ہوئی کہ جن لوگوں کی رہائش اگر عزیزیہ میں تھی یا مکہ سے دور تھی, حرم پاک سے دور تھی, ان کو لٹرلی ذبح کیا ہے ٹرانسپورٹرز نے. یعنی وہاں جو ٹیکسی والے تھے انہوں نے آپ سے 1000 ریال, 800 ریال, 5 گنا زیادہ, اور منہ سے کہہ کر کہ جی یہی تو ہمارے کمانے کے دن ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. جی, سیم بلڈنگ تھی. فرسٹ ڈے جب ہم لوگ گئے ہم نے 40 ریال دی ہیں, ہم نے عمرہ کیا رات کے ٹائم, ہم رات کو گئے اسی ٹیکسی پہ سیم بلڈنگ میں. نیکسٹ ڈے ہم نے 120 دیے, پھر 200, اور اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا کہ یہ 500 اور 800 کی رینج میں چلے گیا تو ہم نے پھر بس جو ہمارے گروپ کی تھی وہی پھر اویل کی, ہم نہیں آئے اس طرح. اور یہ دیکھیں یہ وجہ بنتی ہے
کہ لوگوں کو پھر میلوں کی مسافت ننگے پیر آپ کو یعنی پیدل چل کر کرنی پڑتی ہے, کھلے سر کرنی پڑتی ہے اتنی گرمی میں, جو یہ ابھی ہم ہیٹ سٹروک کی, ہیٹ ایگزاسشن کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان بنائیں. اچھا جی, میں اسٹوڈیو میں واپس آنا چاہوں گی سارا اینڈ ایمان. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی, جو مجھے لگتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں, انوائرمنٹل میجرز کی بات کرتے ہیں, یقیناً اتنا بندہ ہے, پیاس لگتی ہے, پانی پیتے ہیں, لیکن دا اماؤنٹ آف گاربیج جو ہم نے وہاں پہ کریٹ کیا ہے, آپ مزدلفہ جائیں آپ کو کچرے کا, گاربیج کا ڈھیر نظر آئے گا ارد گرد. اور میرا خیال میں یعنی ہم کھانے پینے سے نہیں چوک رہے تھے, عرفات سے ہی لوگوں نے جو ہے نا باکسز بنا کے اپنے ساتھ لے کے چلیں, مزدلفہ میں ایک پکنک کا سما تھا, یعنی کئی دفعہ مجھے لگا کہ وہ جو ایسنس تھا نا عبادت کا, وہ کہیں پیچھے رہ جاتا تھا. کیونکہ کانسٹنٹلی ایک تو آپ ٹریش ویسٹ کیے جا رہے, اوپر سے جو کنٹینرز ہوتے تھے, فار ایگزامپل جو پانی کی بوٹلز بھی دے رہے ہیں وہ اتنی سی ہوتی تھی کہ آپ 2-3 ایک انسان پی کے پھینکے, مطلب تھوڑے سے اگر بڑے سائز میں بھی ہوں تو ایک تھوڑا لمبا چل سکتی تھی. بالکل. ہم مزدلفہ جا کے یہ ہنس رہے تھے کہ اگر پتھر کنکریوں کی جگہ میں کچرا جمع کرنا ہوتا تو وہ زیادہ صفائی ہو جاتی پوری جگہ کی, ہے نا, وہ زیادہ آسان تھا, کیونکہ کنکریوں سے زیادہ تو کچرا سامنے آ رہا تھا, مطلب آپ کو ڈھونڈنا پڑا تھا اتنا زیادہ. اور مطلب جمع بھی ٹرکس بھر بھر کے کچرے جمع کر کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ وہ کتنا اٹھائے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ یہ سسٹینیبل کیسے بنے گا. یعنی آپ ایک مارکی میں جاتے ہیں جہاں آپ نے کہا کہ 40-100 لوگ اگر آپ کے ارد گرد ہیں, جب آپ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے تھے کہ ایک ٹریش کا ایک انبار ہے جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور سارا what were your observations, کوئی اور چیز جو آپ کو آپ نے ریفلیکٹ کیا اس کے بارے میں؟ میں ٹیکسی کے اوپر بتاتی ہوں. ٹیکسی انہوں نے جو ریٹس بتائے ہیں یہ اچھے ریٹس ہیں. نہیں مجھے لگتا ہے بہت فاقرہ کو ان کے فالوورز کی وجہ سے نا اچھے ریٹ ملے, ورنہ 1000 ریال سے کم مجھے تو کوئی نہیں سنائی دے رہا. مجھے پر پرسن سننا ہے کیونکہ ہمیں پر پرسن کیا تھا, اور یہی نہیں اس کے بعد 2-3 راؤنڈز بھی لگائے جاتے تھے حرم کے آس پاس کہ جی کہ جو ہے اگر کوئی اور کار پول کے لیے مل جائے تو. سو بیکاز وی ور جسٹ 2 می اینڈ مائی ہسبینڈ اینڈ دے ور لائک خاتون آ جائیں گی تو وہ آپ کے برابر میں بیٹھ جائیں گی, اور مرد آ جائیں گی تو ایک آگے اور ایک پیچھے بیٹھ جائیں گے. سو دے وڈ روم اراؤنڈ اینڈ ویڈ بی لائک لسن وی ہیو ٹو گو, وی ہیو ٹو فنش آور ارکان, آپ پلیز آگے لے لیں. لیکن دس واز واٹ وی فیلٹ, دیز ور drivers not only from our dearest homeland but also from other places, بنگلہ وغیرہ سے بھی بہت سارے لوگ تھے, اور ان سب کا یہی روٹین اور یہی سلسلہ تھا کہ پر پرسن آپ کو چارج. اچھا, پرسنل چیلنجز کی بات کروں گی سارا, تم نے ایک ہیلتھ وائز بھی چیلنج دیکھا, جاتے ہی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی طرح جو ایک بیماری آتی ہے یا پھر نزلہ زکام ہے, تکلیف آئی ہے, اس وقت کیا سوچ رہی تھی کہ کیسے ارکان ہوں گے, کیسے مناسک ادا کیے جائیں گے؟ میں نے اپنے ہسبینڈ کو, سامہ کو میں نے بول دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں حج کر سکتی ہوں, آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. اور کیونکہ میں بہت ڈراؤزی فیل کر رہی تھی بیکاز آف دا افیکٹ آف دا میڈیسن, اور میری طبیعت بہت خراب ہوئی تھی, کنجیشن بہت زیادہ تھا, اور پھر منہ میں چھالے بھی, یو گاٹ السرز ان یور ماؤتھ. دیٹ آئی گاٹ بیکاز آف دا میڈیسنز دیٹ آئی واز ٹیکنگ. بٹ دا ڈے, اب میں نے کوئی شاید ایک آدھ دوائی چینج کی ہوگی یا کچھ, لیکن معجزہ دیکھیں کہ دا نیکسٹ ڈے وین وی ہیڈ ٹو گو ٹو مینا, I was تیار, I was active, I was on my feet and I was like اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اچھا, اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے واقعی کہ جو دعا کی جا رہی ہے وہ فوراً پوری ہو رہی ہے. ایمان, آپ کی فیملی کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی مسحاب یہ ہوا کہ آپ کے فادر کو چوٹ لگی, اور یہ میں خاص طور پہ اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے فادر کو حرم میں چوٹ لگی, تو انسان فوری طور پہ گھبرا جاتا ہے کہ مدد کیسے آئے گی, طبی امداد کیسے ملے گی, میڈیکل اسسٹنس کیسے آئے گی. تو واٹ واز یور ایکسپیرینس؟ سو بیسکلی ہم نے طواف زیارت ہمارا کمپلیٹ کیا, اینڈ وین یو ور گوئنگ ڈاؤن تو مائی فادر ٹرائنگ ٹو ہیلپ سمبڈی گیٹ آن دی ایسکیلیٹر, وہ خود گر گئے. وہ جس کو ہیلپ کر رہے تھے وہ تو صحیح سے اتر گئے, بٹ وہ میرے فادر گر گئے. بٹ اس میں یہ ہوا کہ ہم نیچے اتر چکے تھے, تو ہمیں سڈنلی آواز آئی کہ گرنے کی, اور اس میں لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ود ان سیکنڈز دے ور پیپل دیئر کہ انہیں ہمارے پکڑنے سے پہلے وہ لوگ پہنچ چکے تھے حرم کے. دیر سو انڈر ڈسگائز بھی ہوتے ہیں, ناٹ ایگزیکٹلی وہ یونیفارم میں بھی نہیں ہوتے, بیکاز وہ لوگ ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں, اور اتنی مانیٹرنگ, کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں, جو اچھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے, فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ سراہنا بھی چاہیے. وہاں پہ اگر خدا نخواستہ ایز اے حاجی, ایز اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کی طبی امداد کی ضرورت ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے, تو فوری طور پہ آپ کی مدد کے لیے لوگ پہنچیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے. وقت کم ہے, یہ تو ایک ایسا قصہ ہے, ایک ایسی اپنا ایکسپیرینس ہے جس کو آپ
بہت سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں, شاید ابھی تو اپنے ٹپ آف دی آئس برگ پہ ہم خود بیٹھیں گے, لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ پھولوں کا خوبصورت سا تحفہ ہمارے تمام حاجیوں کے لیے موجود ہے, ایمان کے لیے, سارہ کے لیے, فاخرہ کے لیے. بہت شکریہ فاخرہ, سارہ اینڈ ایمان فار شیئرنگ یور ایکسپیرینسز ود اس. ایک چھوٹا سا, بلکہ اب دس از اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک دفعہ پھر ڈیزرٹس کیک شاپ کا, میری پوری ٹیم کا بہت شکریہ فار دس بیوٹیفل ونڈرفل ویلکم. انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنے ریگولر شو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.